यरूशलेम में चलता है, अब तो नेट पे सब आ जाता है, सबको पता हो गया कि मस्जिद अक्सा कहाँ है, बैतुल मुक़द्दस कहाँ है, कोई तूर कहाँ है। ये जमाना ऐसा हो गया है। तो आप जो है वहाँ देखा तो वही लोग उसी में इबादत कर रहे हैं। तो ये लोग जो यहूद थे उन्होंने 100 साल के बाद अपने नबी को देखा तो कहने लगे कि हमारा नबी खुदा के पास गया था और अल्लाह के नबी को तौबा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा कहने लगे। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर वो कहते थे जब इस्लाम आया तो कहते थे कि हम उज़ैर की नस्ल में से हैं और हम अल्लाह के करीब हैं, यानी खुदा हमसे करीब है, हम खुदा से करीब हैं, हम जो खुदा से मांगेंगे वो होगा। और ऐ मोहम्मद तुम तो क्या हो, तुम तो दूर का मामला हो। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर इस आयत मुबारका को उतारा, फरमाया कि महबूब आप इन लोगों से कह दो जो ये कहते हैं कि हम खुदा के करीब हैं और खुदा हमसे करीब है, आप फरमा दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, मेरे फरमा बरदार बन जाओ। जब मेरे फरमा बरदार बन जाओगे तो कुरान फरमाता है रब ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अगर तुमने जो है मेरे महबूब की इताअत न की, तुमने मेरे महबूब की पैरवी न की, तुम मेरे महबूब के न बने, तो रब फरमाता है कि महबूब आप इनसे कह दो कि तुम इस तरह से खुदा के करीब नहीं बनोगे, बल्कि तब बनोगे जब इताअत और इत्तबाए रसूल करोगे। तो मेरे दोस्तों, हम जब भी शादी की कोई बात करते हैं या मिलाद करते हैं या हमारे घर पे बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, जो भी जिस तरह से होता है, तो शादियां तो सब करते हैं ना। तो हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत ईसा ने दुनिया में शादी नहीं फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना और हमारे नबी का जमाना 500 साल का था। अब 500 साल के अंदर बीच में जो ये जमाना गुजरा, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं फरमाई। आप छोटी उम्र में आसमान पे चले गए तो हजरत ईसा को जो मानने वाले थे वो शादी नहीं करते थे, वो कहते थे हमारे नबी ने संसार घर नहीं बसाया, उन्होंने शादी नहीं की तो हम शादी क्यों करें। वो अपनी झोपड़ी बना करके पहाड़ों में, जंगलों में, वीरानों में, जिसको हम राहिब कहते हैं, वो अपनी इबादत गुजार बन करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो दीने इस्लाम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या लोगों तुम शादियां करो ताकि तुम्हारी नस्ल बढ़े, तुम्हारी नस्ल बढ़े। जब कयामत का मैदान आएगा, हजरत आदम अपनी उम्मत के साथ आएंगे, हजरत ईसा अपनी उम्मत के साथ आएंगे, हर नबी अपनी उम्मत के साथ आएगा और मैं अपनी उम्मत को ले आऊंगा तो मेरी उम्मत सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तुम शादियां करो, तुम राहिब बन करके झोपड़ियों में मत बैठो, तुम तस्बीह घुमा करके एक कोने के अंदर मत बैठ जाओ, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी है, तुमको कुव्वत दी है, तुमको सब कुछ दिया है, तो तुम शादियां करो जितनी तुम में ताकत हो। 1, 2, 3, 4 की इस्लाम ने इजाजत दी है। तो उस वक्त में अरब लोग जो शादियां करते थे वो जमाना था जब एक लोग शादी करता था तो किसी का क्या मंशा होता, किसी का क्या मंशा होता, इसको मस्ता का ज्यादा जमाना चलता था। लेकिन इस्लाम ने जो कानून बताया, इस्लाम ने जो कानून बताया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है जो आज तक राय है, कितने बरस हो गए, 1400 साल हो गए, आज तक जब भी निकाह पढ़ाने वाला निकाह पढ़ता है तो कहता अन निकाह मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो जिसने मेरा निकाह जो है मेरी सुन्नत है इससे मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है, वो मुझसे नहीं है, नहीं मेरे तरीका इस्लाम में से नहीं है, मेरे तरीका इस्लाम में से नहीं है, क्योंकि इस्लाम का हर कानून तरीका मुस्तफा। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा,
जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो तरीका इस्लाम है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। मुस्तफा जो ज़ुबान से फरमाते हैं वो वही है, अल्लाह की तरफ से वही होता है। मुस्तफा ने फरमा दिया वो हो गया। आप कहेंगे कैसे होगा? कुरान गवाही देता है कि मुस्तफा की ज़ुबान पे जो भी बात आती है वो रब की तरफ से वही की जाती है। अल्लाह ताला वही फरमाता है और मुस्तफा वही बात फरमाते हैं जो रब फरमाता है, जो रब कहता है। तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो दीन इस्लाम ऐसा दीन है जिसको मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना वसी फरमा दिया। क्योंकि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादियां की। हमारी बेटी है, जिस आज बेटी की शादी हो रही है ना, उसकी बेटी है, तो मेरे नबी की भी बेटी थी। मेरे नबी की एक नहीं 4 बेटियां थी। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। हमारी बीवी है तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। वो अल्लाह के रसूल को जायज थी, हमारे लिए 4 से ज्यादा जायज नहीं। क्यों? इसलिए कि उस वक्त में इस्लाम सिखाने के लिए या वो बेवा औरतें या अल्लाह ताला ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खुसूस अता फरमाया। उन खसाइस में से जो है मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादियां फरमाई। अगर हम देखने के लिए जाएं तो हुजूर ने जितनी भी बीवियां थी, जितनी भी अज़वाजे मुतहरा थे, जिनको हम हमारी ज़ुबान में उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, यानी मुसलमानों की माँ, मुसलमानों की माँ। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसको निस्बत हो गई वो उम्मत की माँ हो गई, वो उम्मत की माँ हो गई। अगर जो वो कुछ भी थी तो अल्लाह के रसूल के निकाह में आने वाली जितनी पाक पत्नियां उम्महातुल मोमिनीन थी वो तमाम की तमाम शादीशुदा, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी का 1 बच्चा, कोई 2 शादियां कर चुकी थी, कोई 3 शादियां कर चुकी थी, कोई 1 शादी कर चुकी थी और कोई इतनी तकलीफ में थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके दिल इतना दुखता था, अल्लाह के रसूल ने उसको खुश करने के लिए उससे निकाह फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर अभी इस्लाम नया नया है। उस वक्त में अबू सुफियान की बेटी जो मक्के का जबरदस्त सबसे बड़ा जो है दुश्मन इस्लाम था, सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम था, ऐसा दुश्मन इस्लाम था कि जिसने मक्का से चल करके मदीने के ऊपर हमला कई बार किया, एक बार नहीं कई बार उसने हमले किए। और जंगे उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत का जो आपका टुकड़ा टूटा था उसके कौम उसी जंग का सरदार अबू सुफियान था। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला का कलेजा चीरने वाली अबू सुफियान की घरवाली उसकी बीवी हिंदा थी। हजरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने लड़ता रहा। उसकी बेटी जब मक्के में इस्लाम लाई, उसका घरवाला इस्लाम लाया जिसका नाम है उम्मे हबीबा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा इस्लाम ले आई। और उस वक्त में इतना तंग किया क्योंकि उनका बाप सख्त दुश्मन था। अब बाप कैसे चाहे कि मेरी बेटी नबी के जो है नबी के वहां रहे, चले आए जाए, उसकी इत्तबा करे, तो उसने इतना तंग किया। तो अबू सुफियान मक्का का सरदार रहा, उसकी बेटी मक्का को खैर आबाद करके रात की अंधेरे में चल करके जो है मक्का से हबशा की तरफ हिजरत करती है और दरिया के किनारे से कश्तियों में बैठ करके जब हबशा जाती है, वहां कुछ दिन हुए तो उसका जो घर वाला था वो मुर्तद हो गया, यानी इस्लाम से फिर गया, ईसाई हो गया। अभी ईसाई हो गया तो हजरत उम्मे हबीबा को इतना दर्द लगा कि मैंने अपना वतन छोड़ा, माँ बाप सब छोड़े और इतनी दूर आई। अब मेरे घर का जो मेरा सर का साया था वो भी मुर्तद हो गया। वो समझा लेकिन समझा नहीं, वो ईसाई हो गया। अब इतना दुख था, इतना दुख लगा, इतना दुख लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने अपनी एक सहाबी को भेज करके फरमाया कि बादशाह हबशा से कहो उम्मे हबीबा से मेरा निकाह पढ़ाए और वकील बन करके महर दे करके उससे मेरा निकाह फरमाए। फरमाती हैं बादशाह हबशा ने अपनी कनीज को जब उम्मे हबीबा की दरबार में
بھیجا پیغام سنانے کے لیے، جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، جس کو ہم سگائی کہتے ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ نے جب سنا کہ وہ کنیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آئی ہے، تو خوشی سے اٹھی اور اپنے گلے کا ہار اٹھا کر کے اس باندی کے گلے میں دیا، اور اسی وقت میں رب کے دربار میں جھک کر کے سجدہ شکر ادا کیا۔ آج کرتا ہے کوئی شکر؟ آج ہماری بیٹی کی شادی ہو کہ بیٹے کی شادی ہو، وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ میرا رب تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سنہرا موقع دیا۔ ناچتے تو ہیں، ناچتے تو ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا تھا تو نکلا وہاں سے، تو میں بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا، ناچتے تو ہیں، رسولیں تو گاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گیت گاتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، جس نکاح کو تم نبی کی سنت کہتے ہو، اس نکاح پہ کبھی تم نے رب کا شکر ادا کیا؟ کہ اے پروردگار تیرے شکر ہیں، میرے گھر پہ خوشی کا موقع دیا، اگر نہ دیتا تو میں کیا کرتا؟ اولاد میری نہ ہوتی، بیٹا بیٹی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ پھوٹتا، تو میں کیا کرتا؟ کچھ نہیں کرتا۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے بیٹا دیا یا بیٹی دی، یہ خوشی کا موقع دیا، یہ شکر تیرا ہے۔ اس شکر میں حقیقت میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ نے 2 مہینے تک روزے رکھے، 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے۔ میرے رب کا شکر ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول نے مجھے شادی کا پیغام دیا۔ 2 مہینے جس نے شکر کے روزے رکھے، آج ہے ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی، ایک روزہ تو بھی رکھ لے۔ میرے نبی کی محبت کی دعویٰ کرنے والوں، میں تمہیں کہتا ہوں، ارے اٹھو، سیرت کو پڑھو، سیرت کو سنو۔ ایک عورت جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، مکہ کے سردار کی بیٹی ہے، وہ مکہ سے اپنی ایمان کو بچا کر کے حبشہ جاتی ہے۔ حبشہ میں جب اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو غمگین ہے، جب میرے نبی کا پیغام آتا ہے تو سجدہ شکر بھی کرتی ہے، نفل و نماز بھی پڑھتی ہے، اور اس شکرانے میں 2 مہینے لگاتار روزے بھی رکھتی ہے۔ اور روزہ رکھنے والی وہ ام حبیبہ، وہ مکہ کے ایک بڑے سردار کی اور یوں کہو کہ شریف گھرانے کی بیٹی ہے۔ آج ہم نے کتنے روزے رکھے، کتنے روزے رکھے ہم نے، کیا شکر ادا کیا؟ اللہ نے ہمیں گھر پہ خوشی کا موقع دیا تو ہم نے کیا کیا؟ بس شکرانے میں ڈیجو بجایا، شکرانے میں مائک کے اوپر ہم نے گانے بجائے، شکرانے کے اندر جو ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو نچایا، اپنے بھانجی اور بھتیجوں کو نچایا۔ یہی شکرانہ ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام نبی کی اتباع ہے؟ کیا اسی کا نام نبی کی پیروی ہے؟ کیا اسی کا نام النکاح من سنتی ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام نے ہم کو یہ بتایا تھا کہ میں نے تم کو جو طریقہ دیا وہ طریقہ تمہارا نہیں ہے؟ مسلمانوں، یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ وہ طریقہ ہے جسے غیر دیکھتے تھے تو جھک جاتے تھے، جھک جاتے تھے، جھک جاتے تھے۔ جب یہ سندھ فتح ہوا اور کراچی جب فتح ہوا، جس کو دیوبند کہتے ہیں، محمد بن قاسم 18 سال کا جوان جب عراق سے فوج لے کر کے جب پاکستان کے اوپر چڑھ بیٹھا، اس نے سندھ کو فتح کیا، سندھ فتح ہو گیا، حکومت ہو گئی، راجہ دائر ہار گیا، اس کی فوج بھاگ گئی کراچی کی بازار کے اندر۔ جب صبح میں محمد بن قاسم آگے آگے، اس کی فوج پیچھے پیچھے جب چل کر کے گشت کرنے لگی، ایک مندر تھا، مندر کے پاس ایک پجاری بیٹھا تھا اور پجاری کرسی پہ بیٹھا تھا۔ محمد بن قاسم جب نکلا تو پجاری کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کے کہنے لگا، میں تم کو نمستے کرتا ہوں، میں نمسکار کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے جھکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ کرسی پہ۔ اس نے کہا کہ تم ہمارے راجا ہو، تم ہمارے بادشاہ ہو، ہم تمہاری رعیت ہیں۔ کل طاہر راجا تھا، آج محمد بن قاسم راجا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میں راجا نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں نبی کا ایک غلام ہوں، میں میرے نبی کا ایک غلام ہوں، مصطفیٰ کا پیغام تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے یہ طریقہ دیا ہے کہ چھوٹا بڑے کے لیے اٹھ جائے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اگر بڑا آئے تو چھوٹا کھڑا ہو جائے۔
جائے. آپ پہلے بیٹھے تھے, میں امیر ہوں تو کیا ہوا, میں بادشاہ ہوں تو کیا ہوا. آپ کا ادب کرنا میرے لیے ضروری ہے, یہ میرا اسلام سکھاتا ہے. تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو, میں اگر ڈیبل کراچی کا بادشاہ ہوں لیکن تم کرسی سے اٹھ نہیں سکتے ہو, محمد بن قاسم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو, تم کرسی پہ بیٹھے رہو. تمہاری عزت ہمارے اسلام میں ہے. تم اگر بڑی عمر کے ہو تو چھوٹے کو عزت کرنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں یہ اسلام کا طریقہ کس نے سکھایا؟ مسلمانوں, آج ہم نے طریقہ چھوڑ دیا. آج اٹھنا تو درکنار, دیکھتے بھی نہیں. کرسی پہ بیٹھے ہیں لڑکے, مولوی صاحب آئے تو یوں کر لیتے ہیں, مولوی صاحب کرسی پہ اٹھائیں گے تو اللہ. یہ بچوں کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے نہیں سکھایا, ہم نے اپنے اولاد کو نہیں سکھایا. ارے 18 سال کا محمد بن قاسم عراق سے سیکھ کر کے نہیں آیا, اس کو دین اسلام کی تعلیم نے سکھایا. آج ہم اپنے بیٹوں کو تعلیم نہیں دیتے, ہم اپنے بیٹوں کو تربیت نہیں دیتے. لڑکا جوان کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے اور بڑی داڑھی والا 5 وقت نمازی بیچارہ یوں کھڑا ہے, وہ اٹھ کر کے اپنے باپ کی عمر والے کو نہ کرسی دیتا ہے, نہ اس کو ویلکم کہتا ہے, نہ اس کو بھلی کر دیتا ہے, نہ اس کو بٹھاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. ارے تو کچھ نہیں ہے. اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے جس نے اس تعلیم کے اوپر عمل کیا, اتباع کی اور پیروی کی, وہ زمانے کے اندر سب سے بڑا معزز بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت اسلام, نعرہ تکبیر. اسلام نے ہم کو ایسے طریقہ دیا, وہ طریقے کے اوپر ہماری شادی بھی ہو, ہماری بیٹے ہماری بیٹیوں کو ہم تعلیم دیں, ہم گھر پہ تعلیم دیں. آج جو سنسار میں سب کچھ بن رہا ہے یہ تعلیم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. ام حبیبہ کو تعلیم کس نے دی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے دی. اگر میرے نبی کی محبت دل کے اندر ہے, اگر مصطفیٰ کی محبت ہے, ارے آقا کی محبت ہے, مصطفیٰ کی محبت ہے, میں کہتا ہوں کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. نبی کی محبت جس دل میں ہوگی اس میں اور کوئی سما نہیں سکے گا, اور کوئی سما نہیں سکے گا. جس دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اس میں یہ دنیا سما نہیں سکتی ہے. دنیا کی مثال میں دے کر کے سکتا ہوں کہ دنیا چاہے کتنی بھی ہو لیکن میرے نبی کی محبت ایک ایسی محبت ہے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک پتنیاں جب مدینہ شریف میں آئی, ایک ساتھ میں جب رہنے لگی, کیونکہ مکہ شریف میں حضرت خدیجہ ایک ہی تھی, حضرت خدیجہ ایک ہی تھی, اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے مدینہ شریف کے اندر, اب جب یہ پاک پتنیاں مدینہ شریف کے اندر رہنے لگی تو ان کا جو ہے ایسا ماحول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی پاک پتنیاں بیویاں جو تھی ان کے گھر کے رہنے کا کیا اثاثہ تھا؟ چھوٹے چھوٹے کھجور کے ٹکڑے, 1 2 3 4 5 6. اب ان میں رہنے والی کون تھی؟ آج ہم نے ہماری بیٹی کو یہ تعلیم نہیں دی کہ بیٹا سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لے, سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لے, سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو مکہ کے اندر سب سے بڑے عزت والے, سب سے بڑے بیپاری, سب سے بڑے جو ہے آپ بیپاری عزت والے تھے, ان کی بیٹی حضرت عائشہ جب نبی کے گھر میں آئی, حضرت عائشہ ایک ہی کنواری تھی جو اللہ کے رسول سے نکاح ہوا, دوسری سب بیوہ اور ودواؤں سے نکاح ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مصطفیٰ کے کاشانہ نبوت کے اندر سنہ ہجری 2 میں جب تشریف لائی, اس وقت حضرت عائشہ کے لیے وہی کمرہ تھا جس کو ہم ایک کھجور کے پتے والی چھت, دروازے کے لیے ایک بوریا کے ٹاٹ کا دروازہ تھا, اس میں حضرت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رہتی ہیں. لیکن قربان جاؤ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے, مجھ سے محبت کرتے تھے, کیونکہ میں ایک تو کنواری تھی, پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی, اور پھر میں آپ کی دربار کے اندر
علم حدیث سیکھا کرتی تھی، میں علم پڑھا کرتی تھی، میرا ذہن تھا میں وہی علم جا کر کے عورتوں کو سکھاتی تھی، میں عورتوں کے پاس جا کر کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سکھاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے لیے جو اللہ کے رسول نے جو ایک پردہ ٹکا کر کے رکھا تھا، اگر شہزادی تھی، اگر شریف گھرانے کی تھی، لیکن فرماتی ہے مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے، بات کے اوپر فخر ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری گود میں ہوتے، میرے بستر میں ہوتے، ہم دونوں ایک رضائی میں ہوتے، اس وقت جبرائیل امین اللہ کی وہی کلام لے کر کے اترتے۔ واہ واہ سبحان اللہ، قربان جائیں ان جھوپڑیوں کے اوپر، قربان جائیں ان بوریوں کے دروازوں کے اوپر، قربان جائیں ان کمرے کی چھت جو کھجور کے پتے تھے ان کے اوپر۔ فرماتی ہے میں فخر کرتی ہوں کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب میں جو ہے اس وقت رضائی میں مصطفیٰ کے ساتھ سوتی رہتی تھی، جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، یہ خاص میرے لیے تھا اور کسی بیوی کے لیے نہیں تھا، اور کسی بیوی کے لیے نہیں تھا۔ فرماتی ہے مجھے فخر ہے کہ میرے ماں اور باپ یہ دونوں صحابی بھی تھے اور دونوں ہجرت کر کے بھی آئے تھے، مجھے اس بات کا فخر تھا اور میرے ماں باپ نے مصطفیٰ پہ ایمان لایا۔ فرماتی ہے اس بات کے اوپر مجھے فخر ہے کہ اسی جھونپڑی کے اندر جب مصطفیٰ کا وصال ہوا تو میری یہ گود تھی اور مصطفیٰ کا سر پاک تھا۔ قربان جائے آج اگر کسی کو اس بوری دروازے کے اوپر لٹکا دو تو ہماری بیٹی کتنا کہے گی؟ ہم کو بتائیں نا، کوئی چیز نہیں دیتی ہے تو بھی رونا دھونا چالو ہو جاتا ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہے، ہم نے سیرت سکھایا نہیں، ہم نے نبی کی تعلیم نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں آنے والی حضرت ام المؤمنین عائشہ ہو، حضرت حفصہ ہو، حضرت ام حبیبہ ہو، یا حضرت ام سلمہ ہو، یا حضرت زینب بنت جحش ہو، یا حضرت سودا بنت زمعہ ہو، مصطفیٰ کی دربار میں آنے والی جتنی پاک پتنیاں تھیں سب اونچے گھرانے کی، یہاں تک کہ حضرت صفیہ جو تھی وہ یہودیوں کے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی اور وہ بڑے عزت والی تھی، بڑے گھرانے کی تھی، بلکہ حضرت ہارون نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی۔ کیا بات ہے، خاندان میں تھی۔ ایک دن حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کو تانا دیا تو حضرت حفصہ جو ہے آ کر کے حضور کی دربار میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ مجھے یہودن کہتی ہے، تو آپ نے کیسی مثال دی؟ ہم بھی اپنی عورتوں کو مثال دیں۔ آپ نے فرمایا تو کہہ دے کہ اگر تو قریش میں سے ہے تو میں حضرت ہارون کی بیٹی حضرت موسیٰ نبی کی بھتیجی ہوں، میں تم سے بڑھ کر کے ہوں، میرا باپ حضرت ہارون نبی علیہ السلام، میرا چاچا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بھی ان کو یہ بات بتا دے۔ ایسی حضرت صفیہ جیسی بڑی خاندان والی آپ کے گھر میں تھی اور ایسی پاک پتنیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب گھر کا حال کیا تھا؟ اللہ سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، حضور کی دربار میں کئی آتا ہے لیکن اللہ کے رسول اٹھا کر کے مسکین فقیر کو دے دیتے، جو بھی آتا۔ کبھی کبھی گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا۔ چولہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈبل روٹی اور پوری کا لے آئے گانٹھیا کھا لیا، ایسا نہیں، بلکہ جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے اور بکری کے دودھ یا کھجور کے اوپر 2 مہینہ گزار کرتا تھا۔ اب اتنی بڑے خاندان کی بیٹیاں 2 مہینے تک جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی گیہوں کی یا جو کی یا جوار کی یا مکے کی نہ ہو، یا چاول یا کھچڑی 2 مہینے تک نہ ملے، ایسی عزت والی بڑے خاندان والی بیٹیاں اب جب سب نے مل کر کے کہا کہ اے عائشہ آپ اللہ کے رسول کی دربار میں اتنا عرض پیش کرو کہ کم سے کم ہم زیادہ نہیں مانگتی، کم سے کم ہمارا جو متوسط مرتبہ ہے اتنا ہم کو خرچہ گھر کا مل جائے تو ہم جو ہے اپنی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں، میں کبھی بھی مصطفیٰ کی دربار میں شکوہ نہیں کروں گی۔ جب یہ پتہ اللہ کے رسول کو ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پاک پتنیوں سے، ایک ہوتا ہے ایلا،
جو ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے الگ رہنا، کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے، اس کو عوام نہیں سمجھتے، علماء سمجھتے ہوں گے، علماء کو پتا ہے یہ فقہی مسئلہ ہے کہ یہ ایلا کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر والی کو جو ہے کچھ دنوں کے لیے اس سے الگ رہنا تاکہ اس کو بھی کچھ پتا لگے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اور ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو طلاق لے لے چاہے نہ لے، یہ اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہینے کا ایلا فرمایا۔ مسجد نبوی کے پاس میں ایک چھوٹا سا اوپر آپ نے جو ہے ایک چھپر بنایا، جس کو ہم چھوٹا سا بنگلہ کہو یا اوپر چھت کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن گھوڑے سے گرے اور آپ کے پاؤں کے اندر مروڑ بھی آ گیا۔ اب آپ چل نہیں پاتے تھے، اس لیے آپ جو ہے جو بنایا تھا عرش بنایا تھا جھونپڑا، اس کے اوپر آپ سوتے رہے، نماز کے لیے اترتے تھے، نماز پڑھ کر کے اس کے اوپر چلے جاتے تھے۔ اب صحابہ کو پتا نہیں ہے کیا ہوا، کچھ پتا نہیں ہے، کوئی کیا باتیں کرتا، کوئی کیا باتیں کرتا، کوئی کیا باتیں کرتا، یہاں تک مدینے کے اندر ایک شور برپا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام پاک پتنیوں بیویوں کو طلاق دے دی ہے، ان سب کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب غلط خبر پڑی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی دربار میں کوئی پوچھ سکے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا جلال آ گیا، میں تلوار لے کر کے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس پہنچا جس کا نکاح محمد مصطفیٰ سے تھا۔ میں نے کہا کہ اے بیٹی خدا کی قسم، اگر اللہ کے رسول نے تجھے طلاق دی ہے یا تو نے حضور سے کچھ مانگا ہے، تجھے جو چاہیے وہ میں دوں گا، لیکن مصطفیٰ کو کبھی جو ہے دل مت دکھانا، مصطفیٰ کا دل آزاری مت کرنا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ یہ عمر کی تلوار تیرا سر کاٹ لوں گا، تیرا سر کاٹ لوں گا۔ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ میرے نبی کا دل دکھویا۔ اور جو ڈیجے بجاتے ہیں کیا اللہ کے رسول سے راضی ہوں گے؟ میں تم کو یہی کہتا ہوں، کیا ڈی جے بجانے والوں تم میرے نبی کا دل نہیں دکھاتے ہو؟ ناچنے والوں میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ میرا امتی ایک جو ہے رسول کے گیت پہ ناچ رہا ہے جو ہندوؤں کا گیت ہے، جو ایک کفر و شرک کا گیت ہے، مصطفیٰ کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ ضرور گنبد خضرا میں مصطفیٰ کا دل دکھانے والوں، میرے نبی کا دل دکھانے والوں، اگر آج حضرت عمر ہوتے تو کتنے قتل کیے جاتے، آج اگر حضرت عمر ہوتے تو کتنے کی قبریں بن جاتی۔ اپنے بیٹی کو کہتے ہیں اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تیرا دل دکھا، تجھ سے اگر مصطفیٰ کا دل دکھا تو تلوار سے تیرا سر کاٹ لوں گا۔ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں حضور کی دربار میں کیسے آواز دوں، کیونکہ وہ تو دربار ہے مصطفیٰ کا، وہاں تو کوئی اونچی آواز سے بول نہیں سکتا۔ بولنا بھی ایمان کا خطرہ ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ اگر مصطفیٰ کی دربار میں آواز سے بول اٹھے، اگر حضرت عمر ہے تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا کیا کروں، اور میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، اس سے کہا کہ تو اور میں، تو بیٹھا رہے وہاں، میں باہر، اور جب تو باہر آ جائے تو میں مصطفیٰ کی دربار میں بیٹھوں گا۔ یعنی باری باری اپنے بیٹھتے رہیں تاکہ پتا چلے حضور کیا فرماتے ہیں۔ ہم وہاں پاس بیٹھے رہے، حضور اوپر رہے، لیکن مصطفیٰ نے نہ ہم کو آواز دی اور نہ ہم کو اجازت دی۔ یہاں تک کہ رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو گئی، مصطفیٰ نماز کے لیے نیچے آئے، آپ نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی، نماز پڑھ کر کے آپ اوپر چڑھ کر کے چلے گئے۔ مجھے اتنا غم ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کروں تو کیسے کروں، حضور سے پوچھوں تو کیسے پوچھوں۔ ارے مصطفیٰ کا اتنا جلال تھا، عمر بھی پوچھ نہیں سکتا ہے، عمر کی بھی مجال نہیں ہے کہ نماز پڑھ کر کے بیچ میں کھڑا رہ جائے اور مصطفیٰ کو سوال کرے نہیں۔ یہ میرے نبی کا جلال تھا۔ حضرت عمر کھڑے رہے، مصطفیٰ چلے گئے، اوپر جب چلے گئے تو آپ اپنے دوست کو لے کر کے وہاں پہنچے اور غلام کو آواز دیا، اے غلام ادھر آ، وہ گیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے لے، میں حضور کی دربار میں آنا چاہتا ہوں۔
حضور کی دربار میں نہ تھا. غلام گیا, اب بات کی نہ کی لیکن واپس نہیں لوٹا. دوسری بار بلایا واپس نہیں لوٹا. تیسری بار عمر فرماتے ہیں میں بالکل وہاں چھپر کے قریب کھڑا ہو کر کے میں نے آواز دیا, اے غلام اللہ کے رسول سے یہ میرا عرض کر, وہ عمر تم سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے, عمر کو اجازت دے دو یا رسول اللہ آپ کی دربار میں ملے, اور اگر آپ اجازت دو تو میں اپنی اس تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن کاٹ کر کے میں پہلے لے آؤں گا, لیکن عمر کو اجازت دو. حضرت عمر کی آواز جب اونچی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو. حضرت عمر جب چھپر کے اوپر فرماتے ہیں میں چڑھا تو میں نے مصطفیٰ کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی کے اوپر, جس کھاٹلے کے اوپر آپ سوئے ہوئے تھے, وہ کھاٹلا ایک سیندری کا بنا ہوا تھا, جس کو ہماری بھاشا میں پہلے سیندری کہتے تھے. اب تو اچھی ڈوریاں نکل گئی اور سیندری اس کے اوپر بچھایا ہوا کچھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اتری ہوئی تھی, اس سیندری کے نشان آپ کے پھلوں میں, آپ کے پیٹھ میں. حضرت عمر نے دیکھا تو رونے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ جو خدا کے دشمن ہیں, جو خدا کے دشمن ہیں قیصر و کسریٰ, وہ تو عیش و عشرت کرے اور امام الانبیاء ایک ٹوٹی ہوئی کاٹ کے اوپر ہے, جس کی جو ہے ڈوری کے نشان پیٹھ کے اوپر ہے, اور آپ کے پاس میں کھانے کے لیے اتنی جو کی روٹی اور کھجور کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مجھے رونا اس بات کے اوپر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی امام الانبیاء کی یہ اور قیصر و کسریٰ کا کیا حال ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عمر, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. پھر فرمایا اے میرے نبی جو تم چاہو وہ تمہیں دیا جائے گا. میں نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے, میں نے آخرت مانگ لی ہے, دنیا مانگی نہیں ہے. اگر میں دنیا مانگتا تو یہ جبل احد پہاڑ جو ہے یہ سونا بڑھ کر کے میرے قدموں میں آ جاتا. میں نے دنیا نہیں مانگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی میں دیکھ کر کے آیا ہوں, آپ کے صحابہ کرام دیوالوں کے اوپر پور رکھ کر کے آپ کے لیے رو رہے ہیں, آپ کے لیے رو رہے ہیں, آپ کا دیدار نہیں ہوتا ہے. امہات المومنین گھروں میں رو رہی ہے, مصطفیٰ کی پاک پتنیاں پردوں کے پیچھے رو رہی ہیں. 1 مہینہ بیت گیا ہے اور آپ کا آنا نہیں ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ حضرت عمر نے جب یہ سوال کیا حضور نے فرمایا اے عمر نہیں, میں نے طلاق نہیں دی. یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میں مدینے میں جا کر کے لوگوں کو کہہ دوں جو یہ افواہ پھیلی ہے, جو یہ دار دشمن جو افواہ پھیلا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جاؤ, تم جا کر کے انہیں جو ہے خوشخبری دے دو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اس سے زیادہ بڑھ کر کے خوشی نہیں ہوئی. میں وہاں سے اترا, مسجد نبوی میں روتے ہوئے صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میں نے نہ کسی کو طلاق دی ہے نہ اور کچھ ہے, میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اس لیے 1 مہینے تک میں اوپر تھا, اور میں نے اپنے بیویوں سے 1 مہینے کا عیدہ کیا تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ میں نے طلاق دی ہے اور نہ میں کچھ ناراض ہوں, میں سب سے خوش ہوں. حضرت عمر سیدھے گھر میں گئے, اپنی بیٹی حفصہ کو بلایا, بلا کر کے کہا کہ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ کر کے آیا ہوں, تم کو خوشخبری ہو مصطفیٰ نے تم کو طلاق نہیں دی ہے. یہ 1 مہینے کا عیدہ تھا جو حضور نے فرمایا تھا. اس وقت جب حضرت حفصہ نے امہات المومنین کو بتا دیا تب جو ہے ان کے دل دھڑکتے ہوئے بند ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. قرآن مقدس کی آیات مبارکہ اترتی ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب آپ فرما دو ان سے آپ کی پاک پتنیوں سے کہ اگر تم چاہو تو شریعت یہ اختیار ہے
اختیار ہے، میں تم کو اتنا پیسہ دے کر کے میرے نکاح سے میں تم کو چھوڑ دوں طلاق۔ اس وقت میں آپ نے سب سے پہلے بات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اے عائشہ میں تمہیں اختیار تو دیتا ہوں لیکن اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے کے سوا قدم مت اٹھانا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اختیار دیا، میرے نکاح میں رہو یا تم آزاد ہو جاؤ تو میں تمہیں اتنا مان دیتا ہوں تمہاری زندگی بسر ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے باپ سے کیوں پوچھوں، میں حضرت ابو بکر سے کیوں پوچھوں؟ یا رسول اللہ میرے تو سب کچھ آپ ہیں، میں تو کبھی آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی ہوں اور نہ ہوگے چاہے دنیا کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے لیکن مجھے اپنے سے جدا مت کرنا۔ یا رسول اللہ میں نہیں پوچھوں گی۔ جب ایک پاک پتنی نے جب مصطفیٰ کی دربار میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا دل جو ٹوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوش ہوئے، آپ راضی ہوئے۔ ارے جس نے مصطفیٰ کے گھر میں رہ کر کے حدیثوں کا درس دینے والی، حدیثوں کا سبق سکھانے والی، وہ نکاح کیا تھا ایسے نہیں بلکہ دین عورتوں کو سکھانے کے لیے، عورتوں کو دین سکھانے کے لیے، عورتوں کو کیا پتا چلے کہ دین کیا ہے، دین اسلام کیا چیز ہے یہ نہیں پتا چلتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پتنیوں کی ہر ایک کی ادا الگ اور پیاری، ہر ایک ادا الگ ہے۔ جب عمرۃ القضاء میں، جب عمرہ کے اندر سنہ ہجری 6 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جب آپ نے ان لوگ مکہ والوں سے صلح کیا، احرام باندھا ہوا تھا، حضرت عمر وغیرہ آپ نے سنا ہوگا جوش میں تھے، آپ خیمہ میں آئے، حضرت ام المومنین ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے ام سلمہ میں نے ان سب کو کہا کہ احرام اتارو لیکن نہ جانے یہ لوگ نہیں اتارتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا عمرہ جو ہے احرام اتار لو، جب آپ کو دیکھیں گے تو سب اتار لیں گے۔ حضرت ام سلمہ نے حضور کو اپنے تمبو میں لے گئی، حضرت ام سلمہ جو نبی کی پاک پتنی ہیں، حضور کو غسل دیا، پانی، پھر کپڑے پہنائے، پھر خوشبو لگائی اور پھر حضور کو خیمے سے باہر بھیجا۔ جب مصطفیٰ کو تمام جو ہے عمرہ کرنے والے احرام نے دیکھا کہ حضور نے احرام اتار دیا ہے تو پھر ہم احرام کیوں پہنے، سب نے دھڑا دھڑ احرام اتار کر کے نیچے رکھ دیا اور کپڑے پہن لیے اور احرام کی شرائط سے باہر ہو گئے۔ فرماتی ہیں وہ نیک بیوی تھی جس نے مجھے مشورہ دیا، جس نے مجھے صلاح دی، جس نے مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتار دو، آپ کو دیکھ کر کے سب اتار دیں گے۔ ہائے امتیوں، آج ہم نے نبی کی ادا کو ادا کیا، وہ تو صحابہ تھے، ارے وہ 2000 صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کو احرام میں دیکھا تو احرام پہنا ہوا تھا، خیمے سے باہر آئے احرام میں نہیں دیکھا تو کپڑے اتار دیے، کیونکہ ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنا ہے۔ ارے اسی کا نام تو محبت ہے، اسی کا نام تو عشق ہے، اسی کا نام تو محبت ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھا، اسی وقت میں کپڑے اتار کر کے نئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، مصطفیٰ کی جو ادا تھی اس ادا کو ادا کر لیا، اسی سنت کو ادا کر لیا، اور جب اس سنت کو ادا کر لیا تبھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ تو جس کے سینے میں میرے محبوب کی نبی کی محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو خود بخود برائی کو دور کرتی ہے، یا تو فقط لبوں پہ ہے، لبوں پہ ہے، دل میں ہوتا تو کبھی گوارا نہیں کرتا، دل میں کبھی گوارا نہیں کرتا۔ اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم۔ بڑی بیٹی زینب تھی جس کا نکاح حضرت خدیجہ نے اپنے بہن کے بیٹے سے کیا تھا ابو العاص سے، اور ان کے بعد 2 جو بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ تو 2 بیٹیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سگائی جو شادی تھی وہ کس سے کی؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، حضرت رقیہ کی شادی کی اور حضرت ام کلثوم کی۔
حضرت رقیہ کی عتبہ سے اور ام کلثوم نعرہ کی عتبہ سے۔ تکبیر، اللہ اللہ نعرہ رسالت، سادات کرام۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے اور ابھی آپ نے جب یہ نکاح کیا تھا، نکاح نہیں ہوا تھا، ابھی سگائی ہوئی تھی، جو بھی ان کی بدائی نہیں ہوئی تھی، جو بھی اس وقت میں رواج تھا، آپ نے اس وقت میں شادی کر دی۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ابو لہب نے گستاخی کی نا، کیونکہ ابو لہب کی جو گھر والی تھی نا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی، ابو لہب چاچا تھا، حضرت عبداللہ کا بھائی تھا، تو ابو لہب کی گھر والی باہر جاتی اور بڑے بڑے کانٹے لاتی، لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی کہ محمد بن عبداللہ جب کعبہ میں جائیں گے تو یہ کانٹے ان کے پاؤں میں لگے ہیں، کانٹے بڑے بڑے کانٹے۔ یہ تو شریف گھرانے کی تھی لیکن اس کی دشمنی اتنی تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بیٹیاں اپنے چاچا کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو دیا، اور جب عتبہ اور عتیبہ کو دیا اور ابو لہب کی جب گستاخی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت اتاری ہے، جس سورت کا نام ہے تبت یدا ابی لہب، سورت لہب ہے، اس کے اندر ابو لہب کی برائی کا ذکر ہے کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا اس کی گھر والی وہ ابو لہب۔ جب وہ عربی تھا، اس نے جب یہ سنا تو جو ہے غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کے جو اپنے بیٹے عتبہ سے کہا، اے عتبہ تو نے سنا محمد جو قرآن پڑھتا ہے وہ کیسا پڑھتا ہے، دیکھ یہ کیا کہتا ہے تیرے باپ کو، اور تو سن لے۔ تو جب عتبہ نے سنا اور عتبہ نے سنا تو ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، جاؤ اور تم یہ دونوں بیٹیاں اٹھا کر کے محمد کے سر پہ ڈال کے آؤ، تو سر پہ ڈال کے آؤ۔ تو عتبہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں کہا کہ یا محمد، میں میری بیوی جو ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں یا رخصتی کرتا ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں، اور اب میں اپنے ساتھ میں نہیں لے جاتا ہوں۔ لیکن جو عتبہ تھا وہ اتنا گستاخ بنا، اتنا گستاخ بنا کہ حضرت ام کلثوم کو اس نے پکڑا اور پکڑ کر کے دھکا دے کر کے مصطفیٰ پہ گرایا، یہ تیری بیٹی، اور حضور کے جبے میں پکڑا، جبہ پھاڑا، اور حضور کے گستاخی سے چند الفاظ جو ہے اس نے زبان سے برے نکالے۔ اللہ عز و جل کے رسول نے فرمایا، یا اللہ اس کتے کے اوپر، یعنی یہ جو عتبہ کتا ہے اس کے اوپر جنگل کے کتے متوکر تاکہ وہ اس کو پھاڑ ڈالے۔ عتبہ جو تھا وہ سن رہا تھا کہ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں۔ جب عتبہ اور عتبہ دونوں اپنے باپ ابو لہب کے پاس گئے تو ابو لہب نے کہا کہ بیٹا کیا کیا؟ تو عتبہ نے کہا کہ میں نے تو پکڑ کر کے اس کی گود میں پھینک دی، پھر یہ کہا وہ کہا، اس کا قمیص پھاڑ ڈالا، پیران پھاڑ ڈالا، تھوکا۔ اور عتبہ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے اس کو دے دیا۔ اور کہا کہ محمد نے کہا کہ محمد نے کہا کہ یا اللہ اس کے اوپر ایک کتا رکھ جو اس کو کھاڑ کر کے کھا جائے۔ تو ابو لہب دشمن تھا لیکن کہنے لگا کہ عتبہ محمد جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، محمد جو کہتا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے۔ اب دھیان رکھنا، تجھے جنگل کا شیر کھائے گا، جنگل کا کتا شیر کھا لے گا، اس لیے اب دھیان رکھنا۔ اب اس کو اتنا ابو لہب سنبھالتا تھا کہ ساتھ میں کھاتا، ساتھ میں بٹھاتا، سفر میں جاتا، ساتھ میں لے جاتا۔ ایک بار سفر کرتے کرتے ساتھ میں لے گئے، رات کو وہاں سونے کے لیے بیٹھے تو وہاں راہب جھوپڑی میں بولا یہاں شیر زیادہ رہتے ہیں، سنبھل کر کے رہنا۔ تو عتبہ کا جو تھا اس کو پورے کا پورا جو مال تھا اس کو اکٹھا کر کے اوپر سے لایا، اور یہ چاروں طرف تلواریں لے کر کے سو گئے، جب شیر آئے گا تو میرے بیٹے کو کیسے کھا جائے گا، لیکن جب اللہ چاہے وہ ہوگا۔ مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والوں، مصطفیٰ کا دل دکھونے والوں، اب وہ دشمن کا بیٹا، اس کی حفاظت کر کے لوگ سوئے تھے، رات کو شیر آتا ہے، شیر سونگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دشمن کون ہے۔ یہ جانور کو بھی پتا چلتا ہے کہ محب کون ہے اور دشمن کون ہے نا۔ ایک صحابی نے فرمایا تھا شیر کو، یا ابا حرب میں غلام نبی ہوں۔ وہ دھاڑتا ہوا جنگل میں شیر آیا، جب سامنے آیا تو صحابی نے کہا کہ اے جنگل کے بادشاہ، میں تو نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ تو شیر پوچھ
مونچھ کو جو ہے ٹکٹکا کر کے چلا گیا تو دنیا کا تو دنیا وہ جانور جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ نبی کا جو ہے محبوب ہے، یہ نبی کا دشمن ہے اور یہ امتی ہے اور یہ دشمن ہے۔ اس نے منہ سونگتا 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 اوپر گیا اور جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا اس کے منہ کو پکڑا اور پکڑ کر کے مار ڈالا، چلا گیا۔ صبح میں جب اٹھے تو دیکھا کہ وہ عتیبہ مرا پڑا ہے، شیر آ گیا ہے۔ سب فکر مند ہوئے کریں تو کیا کریں، کیونکہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو نکلتا ہے تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی۔ واہ 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 واہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے جو نکلا وہ ہو کر کے رہا۔ اب وہ جو ابو لہب کا دوسرا بیٹا تھا عتبہ، اس نے گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، کچھ بولا نہیں، بلکہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے چلا گیا کہ ہمارا باپ کہتا ہے چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اس نے مصطفیٰ کا دل دکھویا نہیں۔ دشمن ابو لہب تھا، ابو لہب کے بیٹے دو تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ عتیبہ کا تو شیر آ گیا جس نے نبی کے دل کو دکھویا تھا، اور عتبہ نے دل نہیں دکھویا تو فتح مکہ کے دن وہ مصطفیٰ کی دربار میں حاضر ہوا، اور عتبہ اور اس کے دوسرے بھائی متعب جو تھا اس نے مصطفیٰ کی دربار میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کیا اور صحابی بن گئے۔ صحابی بن گئے۔ فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے، ایک باپ کے دو بیٹے، دونوں کے حق میں دو بیٹیاں۔ اب اس نے منہ سے تھوکا اور اچلا، اس نے گستاخی کی تو اس کی سزا یہ ملی، اور جس نے گستاخی نہ کی اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ درجہ صحابیت کو پہنچ گیا، وہ صحابی بن گیا۔ جس صحابی کے مرتبے کو دنیا کا غوث اور قطب نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس مرتبے پہ پہنچا جس کے لیے رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہو گیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ وہ جماعت ہے، اس جماعت کے اندر شامل ہو گیا تو جس نے نبی سے جو ہے نبی کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو ایذا دی، دکھویا، تکلیف دی۔ تو ہمارے گھروں کے اندر شادی ہے، خوشی ہے، اس خوشی کے موقع پہ اچھلو اور کودو مت کودو۔ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر سمجھتے ہو نا؟ ہمارا نبی حاضر ناظر ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا خدا حاضر ناظر ہے، ہمارا نبی حاضر ناظر ہے۔ ہر مومن کا یہ ایمان ہے، جب نبی حاضر ناظر ہے تو نبی کے سامنے ڈسکو کرتے ہو، نبی کے سامنے ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے سامنے اپنی بیٹی کو نچاتے ہو، نبی کے سامنے ہم جو ہے حضور کا دل دکھوتے ہیں۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور امتی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت مطہرہ کے خلاف کیا کیا کر رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ جواب سب کو دینا ہے، کسی مولوی کو نہیں دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے کہ اللہ کی دربار میں، رسول کی دربار میں اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے کہ خدا نے تم کو دولت دی ہے تو خوب اپنے بیٹے بیٹیوں کو دو، اچھے میں اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے میں اچھے کھانا کھلاؤ، اچھے میں اچھے کھانا کھلاؤ، بہترین بہترین کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے دو، اچھے جتنے باراتی ان کو ایک ایک گاڑی دو، 50-50 لاکھ کی۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ ایک ایک باراتی کو 50 لاکھ کی گاڑی دے دو، بنگلہ دے دو، فلائٹ دے دو، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن جس چیز سے مصطفیٰ ناراض ہے اسلام اس کی منع فرماتا ہے۔ میرے نبی جس سے ناراض ہے اسلام اس چیز کی منع فرماتا ہے۔ تو اسلام جو ہمیں راستہ بتاتا ہے اس راستہ پہ چلیں گے تو ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا حق ادا کر دیا، نہیں تو پھر وہی ہے معاملہ۔ کیا ہے؟ نچاتے رہیں گے تو پھر نچتے ہی رہیں گے، پھر ہم روتے ہیں کبھی اس باپو کے پاس کبھی اس باپو کے پاس، بہو نہیں رہتی ہے، بیٹا نہیں مانتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری تربیت نہیں ہے۔ تربیت رکھو، کوئی بڑی بات نہیں ہے،
تربیت گھر کے اندر رکھو گے نا تو انشاءاللہ تعالی ایک ٹائم ایک وقت ایسا بھی آئے گا نا، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے اللہ عز و جل اتنا مرتبہ عطا فرمائے، رب پاک راضی ہو جائے تو اتنے مرتبے پہ پہنچا دے، جب ہم اس مرتبے پہ چلیں گے تبھی مرتبہ ملے گا۔ تو الحمدللہ رب کا شکر ہے، کیونکہ مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، اور کیونکہ روزانہ شادیاں آتے جاتے، شاید میں سمجھتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں کرسی پہ بیٹھا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے میں ابھی بول تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ تو ایسے تھکے ہوئے ہو کہ مولوی صاحب ابھی وآخر دعوانا کہہ دیں اور چل جائیں۔ نہیں، اچھا ہے، جتنا تھوڑا اتنا میٹھا، ایسا کوئی بات ہے نہیں، اسلام کبھی کسی کے اوپر نہیں کرتا۔ تم نفل نماز پڑھو یا ذکر سنو، یہ تو نفل ہے، یہ نفلی ہے، مستحب ہے، چاہے سنو چاہے نہ سنو، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم نے نہ سنا تو کوئی گناہ نہیں، اگر سنا تو تمہارے لیے، نہیں سنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہے ہمیشہ انداز میں، ہمیشہ ٹائم کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ روز تقریریں، روز میلادیں، روز شادیاں، پھر دن کو نکاح، پھر یہ گرمی، پھر یہ دھوپ، پھر یہ بچے، پھر عورتیں تو کہتی ہوں گی تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔